बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मेरी दुआएं हमेशा आप सब के साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुशहाल रखे और दुनिया और आखिरत दोनों की बेइंतहा कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फ़रमाए और हमेशा हम सबको अल्लाह ताला सीधे और नेक रास्ते पर रखे। आज की मेरी ये जो दुआ है दरअसल इसके पीछे एक वाक़या छुपा हुआ है जिसके पेश नज़र मैं आज का तमाम जो लेक्चर है उसी की बेस पर आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। चंद दिनों पहले की बात है कि मैं मार्केट गई किसी काम से और जब मैं वापस आई वापस मुझे आना था तो एक टैक्सी वाले को मैंने रोका और उसे अपने घर का पता बताया कि मुझे वहाँ जाना है। तो उसने मुझसे कहा कि बाजी मुझे तो पता नहीं है कि ये जगह कहाँ पर है, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। तो मैंने उससे कहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं गाइड कर दूँगी, पैसे कितने लोगे? कहते मुझे जगह का पता नहीं है तो इसलिए मैं पैसों का भी आपको नहीं बता सकता। आप जितने पैसे देकर जाती हैं तो आप उतने मुझे दे दीजिएगा। मैंने उससे कहा कि जहाँ तक मेरा घर है वहाँ यहाँ से वहाँ तक मैं 150 रुपया देकर घर जाया करती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैं बैठ गई उसकी गाड़ी में और जब घर के गेट पे उसने गाड़ी रोकी और मैंने 150 रुपया निकाल कर उसके हाथ में थमाया तो उसने कहा कि बाजी ये घर काफ़ी दूर है, 150 का ये रास्ता नहीं बनता, ये कम से कम 200-250 का रास्ता है, तो आपने मुझे कम रकम बताई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो मैंने तुमसे झूठ बात नहीं की थी क्योंकि मैं इतने ही पैसे देकर घर आया करती हूँ उस जगह से। तो तुमने मुझसे पूछा कितने आप दिया करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया कि 150 रुपये। अब इस टाइम जबकि हमारा सफ़र एक ख़त्म पर पहुंच गया तो तुमने इस तरह की बात की तो मुझे तो मुनासिब नहीं लगी। नहीं बाजी मैंने तो आपके ईमान पे ये बात कही थी कि आपने सही कहा होगा। तो मैंने कहा जब तुमने मेरे ईमान पे ये कह दिया था तो फिर तुम अब क्यों शक का मुज़ाहरा कर रहे हो, अब क्यों तुम मशकूक हो गए मेरे बारे में? जब तुमने मेरे ईमान पे एतमाद किया तो अब एतमाद ही रखो उस पर। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी 50 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूँगी क्योंकि मैं हमेशा 150 रुपये देकर यहाँ पर आती हूँ और मैं मुतमईन हूँ कि मैंने तुम्हें जो रकम बताई वो बिल्कुल सही बताई थी। बहरहाल उसका ड्राइवर का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और वो चला गया। 50-100 रुपए की कोई बात ना थी। मैं ऐसे भी कोई अगर मुझसे मांगता तो मैं दे देती, लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं दिए कि कल को अगर वो इस रास्ते से वाकिफ़ हो गया और बहुत से लोगों को लाना ले जाना उसने शुरू किया तो वो फिर एक रकम पर अटक जाएगा कि मैं अगर पहले को मैंने से 200 लिए तो अब बाकियों से मैं 200 ही रकम वसूल करूँगा। या फिर ये होता कि जब दूसरा बंदा उसको ना देता तो उसको इस चीज़ का एहसास होता कि मैंने पहले जो मेरा मुसाफिर था उससे मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए। तो मैंने इसके पेश नज़र उसको वही रकम दी जो कि उसका हक बनता था, जो कि जायज़ थी। तो उसके बाद मैं आ गई। इसी तरह एक दफ़ा मार्केट ही की बात है, बहुत पहले की बात है कि मार्केट में मैं गई तो एक बैग मैंने ख़रीदना था, हैंड बैग ख़रीदना था। तो मैंने उसकी कीमत पता की तो उसने कहा कि ये रकम उसने बताई कि ये तकरीबन 2000 का ये हैंड बैग है। मैंने उसको देखा, मैंने सोचा कि 1-2 और दुकानें देख लूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ, डिसाइड करती हूँ। 4-5 दुकानें छोड़कर मैं अगली दुकान पर पहुँची तो वहाँ पर मैंने उसी तरह का हैंड बैग मुझे नज़र आया। तो उसका ज़रा कलर भी डिफरेंट था जो मुझे पसंद था। मैंने उससे कहा कि ये पूछा उससे कि इस हैंड बैग की क्या कीमत है? तो उसने मुझे कहा कि इसकी कीमत 2200 है। तो मैंने कहा कि भाई ये पिछली शॉप पे तो 3-4 दुकानें छोड़ के तो ये 2000 में मिल रहा था। तो कहते फिर मैडम आप वहीं से ले लीजिए। यानी उसको मेरी बात पे शक हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। यानी उससे सस्ता लेने के लिए मैं ऐसे गलत बयानी से काम ले रही हूँ। तो बहरहाल वो फिर सौदा जो है वो मेरा वहीं पे रह गया। उसके बाद एक वो चंद काफ़ी साल पुरानी बात है कि मैं एक शॉप से मैंने हेयर कंडीशनर और हेयर शैम्पू लिया और जब मैं वो लेकर घर वापस आई तो मैंने देखा कि हेयर कंडीशन जो था उसकी हेयर कंडीशनर की डेट जो है वो एक्सपायरी थी। मैं दोबारा फिर अगले दिन ही उसी शॉप पर गई और उन्होंने कहा उससे कहा दुकानदार से कहा कि भाई देखें मतलब ये आपने एक्सपायरी डेट का मुझे शैम्पू दे दिया है, कंडीशनर दे दिया है, तो आप ये वापस कर लीजिए कि ज़ाहिर है ये तो आपको इस तरह से जो डेट जिनकी एक्सपायर है वो आपको बेचनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने मुझसे ये नहीं लिया। मैंने कहा मैं कल ही तो लेकर गई हूँ। तो कहते नहीं आपने किसी और से लिया होगा तो आपने मुझसे नहीं लिया। तो मैं बड़ी परेशान हुई ये बात सुनकर। बहरहाल मुझे इस कदर बुरा लगा कि मैंने वो कंडीशनर भी और शैम्पू दोनों चीज़ें वहीं पे छोड़ दी। मैंने कहा ये शैम्पू तो सही, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, लेकिन ये भी आप रख लीजिए अगर आपको इतना शक है मेरे ऊपर कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और मैं वहाँ से वापस आ गई। एक दफ़ा इसी तरह से मैं अपने यूनिवर्सिटी से मैंने वापस आना था, घर आना था।
تو میں نے اس کو ایک رکشہ ہائر کیا اور رکشے والے سے میں نے کہا کہ اس طرح سے مجھے گھر جانا ہے، اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ اب میں وہاں سے یونیورسٹی سے گھر تک تقریباً 300 روپیز جو ہے رکشے والے کو دے دیا کرتی تھی۔ تو اس نے میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے، تو اس نے کہا کہ میں 200 روپے لوں گا۔ میں بڑی حیران ہوگی اس بات پہ کہ 200 روپے کس طرح۔ بہرحال میں بیٹھ گئی رکشے میں، اور جب وہ گھر تک کے راستے میں وہ باتونی سا لڑکا تھا، باتیں کرتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ باجی میں نے نیا رکشہ چلانا سیکھا ہے، شروع کیا ہے، اس سے پہلے میں دکان پہ بیٹھا کرتا تھا تو اس میں اتنا زیادہ مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہوتا تھا، یعنی سیلز بوائے کی طرح میں کام کیا کرتا تھا، تو مجھے اتنا زیادہ پروفٹ نہیں تھا، اتنا مجھے کچھ ملتا نہیں تھا۔ تو پھر اس طرح سے میرے والد نے مجھے یہ رکشہ لے کے دے دیا، تو اب میں نے یہ چلانا شروع کیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ صحیح چلا بھی لیتے ہو، یہ تو نہیں کہ راستے میں کہیں مار دو گے؟ کہتے نہیں میں ایکسپرٹ ہوں، چلا سکتا ہوں صحیح۔ تو میں نے کہا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے تمہیں چلاتے ہوئے؟ کہتے ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، تو میں ابھی جگہوں سے واقف نہیں ہوں، راستوں سے واقف نہیں ہوں، مطلب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس علاقے کا کتنا کرایہ بنتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے اسی لیے مجھے کم کرایہ بتایا کہ اس کو دراصل پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں گھر کے پاس پہنچی، جب رکشہ رکا تو میں وہاں سے اتری، تو میں نے 300 روپے نکال کے اس بچے کے ہاتھ میں رکھے، تو اس لڑکے نے بڑے حیران ہو کے مجھے دیکھا اور کہا کہ میں نے 200 روپے آپ سے مانگے تھے۔ میں نے کہا بچے یہاں تک کا کرایہ جو ہے وہ 300 روپے بنتا ہے، کیونکہ میرا اکثر آنا جانا رہتا ہے تو یہ 300 روپے کرایہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو میں نے بتایا کہ 200 روپے کا کرایہ جو ہے وہ فلاں علاقے تک کا ہے، اور وہاں سے فلاں علاقہ جو ہے وہاں کا 150 کرایہ ہے۔ تو اس طرح سے تمہیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم نیا چلانا سیکھو، تمہیں ریٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ 300 روپے ہاتھ میں پکڑ کے بہت ہی شکر گزار انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا، اور کچھ مشکوک انداز میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی خاتون ہے کہ جس نے پیسے زیادہ دے دیے، کیونکہ لوگ تو عموماً کم کروایا کرتے ہیں۔ تو میں نے زیادہ پیسے نہیں دیے، میں نے وہی پیسے دیے جو اس کا حق بنتا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کا حق بھی ادا کیا تو اس پہ بھی وہ تھوڑا سا مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ سارے واقعات میری نظر میں، یہ تو چند ایک واقعات ہیں، اور اس طرح کے بہت سے ڈھیر واقعات ہیں، ہماری زندگی بھری پڑی ہوتی ہے ایسے واقعات سے۔ ان تمام واقعات کو سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی ایمانداری کے لیے مشکوک ہیں، یعنی ہم سب ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ایمان پہ ہمیں شک ہے، ہمیں یقین نہیں آتا کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اگلا بندہ جو ہمارے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اگلے بندے کے ساتھ ہمارا جو لین دین ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ ہم ہر وقت شک کی نگاہوں سے ہی دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری قوم اس سلسلے میں بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، یعنی ہم لوگ بحیثیت قوم اس معاملے میں بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ہم بات بات پر جھوٹ بولنا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، اپنے کمائی کو زیادہ بنانے کے لیے ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے چوکتے نہیں، ہم کسی بھی طرح سے غلط بیانی سے کام لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسا کام کہ جس میں غلط بیانی سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس کو کرنے سے کوتاہی نہیں برتتے اور اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی نظروں میں مشکوک بن گئے ہیں۔ ہم جب دکان پر جاتے ہیں تو عموماً میں دیکھتی ہوں خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بارگیننگ کرتی ہیں، کہ مثال کے طور پر ایک ڈریس انہیں پسند آیا اور اس ڈریس کی قیمت اگر 5000 ہے تو وہ کہیں گی کہ ہمیں یہ ڈریس جو ہے وہ آپ 4000 میں دے دیجئے۔ پھر دکاندار جو ہے وہ ان کے ساتھ بحث کرتے کرتے نہیں 4500 پھر 4500 پھر کرتے کرتے وہ 4000 میں اس کو وہ ڈریس تھما دیتا ہے، اور جب وہ ڈریس لے کر آتی ہے تو وہ خاتون بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے تو دکاندار کو لوٹ لیا، میں نے 5000 کا ڈریس 4000 میں لیا۔ لیکن ہمارے جاننے والوں میں ایک ایسے حضرت بھی ہیں کہ جن کا تعلق دکانداری کے ساتھ ہے، تو وہ کہا کرتے ہیں، وہ اکثر بتایا کرتے ہیں کہ ہم دکاندار جو ہیں وہ خواتین کی سائیکالوجی پہچانتے ہیں۔ جب کوئی خاتون ہماری شاپ میں آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو بارگیننگ کرے گی اور بہت کم کروانا چاہے گی چیز کو، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو کہ کم سودا جو ہے وہ کم مطلب کمی جو ہے وہ تھوڑی کروائے گی، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو ہم جتنا پیسہ کہیں گے وہ دے کے چلی جائے گی۔ لہٰذا ہم ان کی سائیکی پہچانتے ہیں اور خاتون کی سائیکی کے مطابق ہم پرائز بتاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک چیز کی قیمت ہماری دکان میں
3000 है और हमें उसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो हम उस खातून को देखकर उसकी 5000 कीमत बता देंगे, फिर वो कम करते करते 4000 तक आएगी, हमें भी 1000 का प्रॉफिट मिल गया और वो भी खुश होगी कि मैंने 1000 रुपये कम करवा लिया। यानी इस तरह से उन लोगों की डीलिंग चलती है। यही वजह है कि मैं जब भी कभी शॉपिंग करूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी दुकानों पे जाऊँ जहाँ पर फिक्स प्राइस हो, ताकि मुझे ना कम करना पड़े ना ज़्यादा करना पड़े, बस आराम से चीज़ खरीदी और पेमेंट की और वापस आ गए, ताकि इन झंझटों में मैं पढ़ूँ ही ना कि दुकानदार जो ग्राहकों के साथ खेल खेलते हैं, इस किस्म के खेल का मैं शिकार ही ना हूँ। तो इस तरह के सिलसिले हमारे यहाँ ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ये क्यों हम एक दूसरे पर शक करते हैं, हम क्यों मशकूक सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, दूसरे हमें शक की निगाहों से क्यों देख रहे होते हैं? वजह इसकी सिर्फ ये है कि हम तवाज़न की दुनिया से हट गए हैं, हमारी ज़िंदगी गैर मुतवाज़न हो गई है। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं रहा, हमारे यहाँ अदल नहीं रहा, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं रहा। और ये तमाम बातें हमारे अंदर से क्यों निकल गई? इसलिए कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला की ज़ात से डिटैच कर लिया है, हमने खुदा से अपने आप को दूर कर दिया, अल्लाह से अपने आप को दूर कर दिया, जिसकी वजह से हमारा तवाज़न बिगड़ गया, हमारी सोचों का तवाज़न बिगड़ गया, हमारे अखलाकियात का तवाज़न बिगड़ गया, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का तवाज़न बिगड़ गया। और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज हम एक मुतज़लज़ल सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और हम ज़िंदगी में एक पुरएतमाद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे कि हमें हर दम दूसरों की ईमानदारी पर शक रहता है और दूसरों को हमारी ईमानदारी पर शक रहता है। ये तमाम जो मैंने बातें की, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरह रहमान का तज़किरा करना चाहूँगी। सूरह रहमान, जिस पे शुरू की 4 मुख्तसर आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये 4 मुख्तसर आयात, जिसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना ज़िक्र किया अर्रहमान, यानी रहमान नहायत मेहरबान। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में सबसे बेहतरीन जो सिफ़त है वो अल्लाह ताला की रहमानियत की सिफ़त है, क्योंकि ये वो सिफ़त है जिसके बिना पर अल्लाह ताला हमारे बहुत से गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमारी बहुत सी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देता है। हम उसको खुदा न खास्ता इंसान उसको नहीं भी मानते, वो फिर भी उसको रिज़्क़ देता है, वो फिर भी उसको जीने का हक़ देता है। और इस रहमानियत के सिफ़त पर वो अल्लाह ताला रोज़े हश्र भी अपने बहुत से बंदों को माफ़ कर सकता है कि रहमानियत की सिफ़त जो है वो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ाती नामों में सबसे बेहतरीन है। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने सिफ़ाती नाम का ज़िक्र किया अर्रहमान, फिर अल्लाह ताला ने कहा अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म दिया, यानी तमाम तहरीरी जो चीज़ें हैं उनमें सबसे सुपीरियर चीज़ जो है वो तहरीर जो है वो कुरान पाक की तहरीर है। यानी अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह का वजूद, फिर उसके बाद कुरान का मौजूद होना, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम सिलेबस तैयार कर रखा है अपने इंसान के लिए कि उसने ज़िंदगी को किस तरह गुजारना है। अल्लाह ताला ने सब बता दिया कि वो ज़िंदगी को किस तरह से गुजारे और रोज़े हशर और उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। तमाम चीज़ें जो हैं वो इस सिलेबस में मौजूद हैं, जिसको हम कुरान पाक कहते हैं। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने कहा अल्लमल कुरान, यानी फिर रहमान ने कुरान का इल्म दिया, फिर उसके बाद है खलकल इंसान, फिर तीसरे नंबर पर इंसान को तख्लीक किया। यानी जब हम 9th क्लास से 10th क्लास में जाते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जाते हैं, तो पहले से हमारा सिलेबस मौजूद होता है। हम प्रमोट होके बाद में जाते हैं, मार्केट में सिलेबस पहले से मौजूद होता है। लिहाजा जैसे ही हम प्रमोट होके जाते हैं, जब हमें प्रमोशन देने वाले ये समझ जाते हैं कि ये वो सिलेबस पढ़ सकेंगे, तो वो फिर हमें अगली क्लास में भेज देते हैं और सिलेबस हमारा ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होता है। यानी फिर अल्लाह ताला ने खलकल इंसान, फिर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की और तख्लीक किस बुनियाद पर की कि उस सिलेबस की बुनियाद पर जो ऑलरेडी मौजूद था, और अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक इंसान को बनाया कि ये उस सिलेबस पर अमल कर सकता है, वो उन तालीमात पर अमल कर सकता है जो कि पहले से मौजूद थी। फिर अल्लामहुल बयान, फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बयान की ताकत दी, यानी सबसे सुपीरियर क्वालिटी अल्लाह ताला की सिर्फ जो है रहमानियत की है, सबसे सुपीरियर तख्लीक जो है
تحریری تخلیق وہ قرآن پاک کی ہے. سب سے سپیریئر تخلیق اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے انسان کی ہے، اور اس کے بعد انسان میں سب سے سپیریئر تخلیق جو ہے وہ اس کی بیان کی قوت ہے. یعنی اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کی قوت دی، بولنے کی قوت دی، بات کرنے کی قوت دی کہ وہ اپنی سوچوں کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچا سکے. کس طرح سے؟ زبان کے تھرو. اور زبان بھی کس طرح سے؟ کہ بیان کی کوالٹی دی کہ وہ ایسے طریقے سے دوسروں تک بات پہنچائیں کہ دوسرے کے دل میں اثر کرے. اب یہ شروع کی مختصر 4 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی سپیریئر چیزیں جو ہیں ان کا تذکرہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بیان کی کوالٹی دی تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو انسان کو پیدا کیا. پہلے کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ قرآن پاک پر کی تعلیمات پر عمل کرے، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تعلیمات کس نے دی؟ رحمان نے دی، اللہ تعالیٰ نے دی. تو یوں یہ انٹر ریلیٹڈ ہے چاروں آیات آپس میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اپنے مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام درخت اور پودے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس سے اگلی آیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو بلند کر دیا. پھر اس کے بعد اس میں توازن قائم کیا. آسمان کو بلند کیا، پھر اس میں توازن قائم کیا. پھر ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں کہ توازن میں کمی بیش حد سے نہ بڑھو، تولنے میں حد سے زیادہ نہ بڑھو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تولا جائے تو انصاف کے ساتھ تولو، اور تولنے میں کمی ہرگز نہ کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کا بچھونا بچھو دیا. پھر اس کے بعد اس میں درخت اگائے، کھجور کے درخت اگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے اناج اگایا جس کے ساتھ بھس بھی موجود ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ خوشبودار پھول بھی ہوتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اگر ہم ان 13 آیتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ترتیب سے ہر چیز کے بارے میں بتایا. سب سے پہلے رحمان، پھر قرآن اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہر چیز، پھر اس کے بعد انسان کے بعد اس کا بیان، بولنے کی طاقت. پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ چاروں چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ تمام سورج اور چاند اپنے مقررہ رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تمام درخت اور پودے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان کو بلند کیا، اور پھر اس کے ساتھ اس میں توازن برقرار کیا. آسمان کو بلند کر کے اس میں توازن برقرار کیا، یعنی امبیلنس نہیں ہے وہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی توازن کا ذکر آیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں حد سے تجاوز مت کرو. جب تولو تو انصاف کے ساتھ تولو، اور تولنے میں کمی ہرگز نہ کرو. یہ 3 پھر احکامات آگے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے زمین کو بچھایا، اس میں درخت اگائے، اس میں اناج اگائے، اس میں خوشبودار پھول بھی ہیں. ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو جب ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں کہ سورج اور چاند اپنے وقت مقررہ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس میں ہمیں پورے نظام شمسی کا ذکر ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ جس نے پورا نظام شمسی، پوری کائنات بنا رکھی ہے، اور ہر چیز اپنے مقرر راستے پہ چل رہی ہے، ایک توازن کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اس میں کمی بیشی نہیں. دن اور رات اپنے وقت مقررہ پر آتے جاتے ہیں. اگر ان کا توازن ذرا سا بگڑے تو پوری کائنات جو ہے وہ بکھر کر رہ جائے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. لیکن سب توازن کے ساتھ چل رہے ہیں. شجر اور حجر، جتنے بھی پودے ہیں اور درخت ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی وہ سجدے کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. جو ہی ہم درختوں اور پودوں کی بات پڑھتے ہیں اس آیت میں، تو ہمیں پوری زمین کے اوپر بکھرے ہوئے تمام جو پودے ہیں اور درخت ہیں، یعنی تمام زرعی نظام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. شمس اور قمر جو ہے وہ ہمیں شمسی نظام کے، پورا شمسی جو نظام ہے، ہماری پوری کائنات ہے، اس کو احاطے میں لیے ہوئے یہ آیت. اور جب ہم درختوں کی اور پودوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پورا زرعی نظام، ہمارے زمین پر بکھرے ہوئے تمام چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. درخت اور پودے کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ مٹی کی وجہ سے. مٹی
خود بخود پیدا نہیں کرتی، اس کے اندر پانی بھی آتا ہے. یعنی اس میں دریا، سمندر، نہریں، بارش، بادل، یہ ساری چیزوں کا ایک وہ ہمیں ایک جامع قسم کی یہ چیز ملتی ہے. جب ہم درخت اور پودوں کا ذکر کرتے ہیں تو درخت اور پودے خود بخود نہیں اگتے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو مٹی کی ضرورت ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں شمار ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن کیا. آسمان کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے. ہم اپنی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے، لیکن آسمان جو ہے بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. بہت زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بغیر اس کے ستونوں کے آسمان جو ہے وہ ہمارے. اب جب آسمان کا ہمارے سروں پر موجود ہے اور جب ہم آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 7 آسمان آ جاتے ہیں اور آسمان کی تمام سلسلے آ جاتے ہیں. تمام فرشتے، تمام پیغمبر، تمام لوح محفوظ، ہر چیز جو آسمانوں پر موجود ہے وہ سب کا سب احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں توازن قائم کیا. توازن قائم کیا مطلب یہ کہ اگر اس میں توازن نہ ہوتا تو وہ متزلزل ہو جاتا، وہ گر پڑتا، اپنی جگہ پر قائم نہ رہتا. ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً سے کہہ دیا اپنے بندوں کو کہ ناپ تول میں حد سے زیادہ مت پڑو. جب تولو تو انصاف کے ساتھ تولو اور تولنے میں کمی ہرگز نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، درخت لگائے، اناج لگائے، خوشبودار پھول، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسٹیٹک سینس بھی پیدا کیا نا انسان میں کہ خوبصورتیوں کو بھی پسند کرتا ہے، خوشبوؤں کو پسند کرتا ہے، رنگوں کو پسند کرتا ہے. لہٰذا اس کے اسٹیٹک سینس کو جو ہے وہ تسکین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشبودار پھول اور رنگ برنگے پھول اور پودے بھی اگا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب اگر ہم الرحمن سے لے کر آخر تک سورہ رحمان کا پورا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ زمین پر بھی ہیں، آسمان پر بھی ہیں، بننے سے پہلے بھی ہیں، مرنے کے بعد بھی ہیں، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. لیکن اس میں صرف ہمیں 3 احکامات ملتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یعنی پوری سورہ میں ہمیں صرف 3 احکامات ملتے ہیں اور وہ 3 احکامات ایک ہی بات کے متعلق ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ تولتے وقت حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی جو حد مقرر کی ہے اس میں رہو، حد سے آگے نہ بڑھو. تولتے وقت انصاف سے کام لو. یعنی جب آپ تولو گے تو آپ کے دونوں پٹڑے برابر ہونے چاہیے، تکڑی کے، ترازو کے. یہ نہ ہو کہ ایک اوپر ایک نیچے ہو. یعنی انصاف سے کام لو. اور تولتے وقت کم مت تولو. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ تولتے وقت چیز تھوڑی ہے اور پتھر جو ہے وہ آپ کا نیچے جا رہا ہے، اور آپ کی چیز تھوڑی ہے لیکن آپ اس کو کم تول کے آگ بچا کے دوسرے کو دے دیتے ہو. پوری سورہ رحمان میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ احکامات ملتے ہیں کہ ناپ تول میں توازن سے کام لو، انصاف سے کام لو. اب ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ اس احکامات کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف دکاندار یہ کام کریں گے. نہیں، زندگی میں ہم تمام انسان دکانداری کر رہے ہیں اور ہم سب کے پاس ایک ترازو موجود ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ترازو کے پلڑے برابر ہیں کہ ایک طرف سے جھکا ہوا اور ایک طرف سے اٹھا ہوا ہے. ایسا تو نہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں ناانصافیاں تو نہیں کر رہے. میں بحیثیت استاد ایک ٹیچر کے اگر دیکھوں تو میرے ہاتھ میں ایک ترازو موجود ہے. ایک طرف میرے اسٹوڈنٹس کا ذہن ہے، دوسری طرف میرا علم ہے. کیا میرا علم اتنا بھاری تو نہیں کہ اسٹوڈنٹس کا ذہن اوپر ہے، ہلکا ہے، اور میرا علم بھاری ہے، ان تک پہنچ نہیں رہا. کیا ایسا تو نہیں کہ میرا علم اتنا ہلکا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا ذہن بھاری ہے اور میرا علم اتنا ہے کہ وہ بالکل ان کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہا. میرے دونوں پلڑوں میں توازن ہونا چاہیے. جو علم میں دے رہی ہوں اس کے مطابق میرے اسٹوڈنٹس کا ذہن ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ کہ میں ناپ تول میں کمی نہیں کر رہی، میں انصاف کے ساتھ تول رہی ہوں اور اپنا علم بہترین انداز میں اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچا رہی ہوں. میں اپنے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو دوسری کلاس کے بچوں کی تعلیم نہیں دوں گی، نہ ہی میں 2 کلاس کے بچوں کو ماسٹرز کے لیول کی تعلیم دوں گی. میں ان کے ذہن سے ہم آہنگ جو ہوتی ہے وہی تعلیم ان کو دوں گی. بالکل اسی طرح سے ہمارے ہاں ہر انسان، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، وہ ہر انسان کے ہاتھ میں اللہ نے ایک ترازو پکڑا دیا اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھے، اس میں کمی بیشی نہ آنے دے، اس میں تولتے وقت کمی بیشی نہ آنے دے. ہمارے
ہمارے ہاں ہر چیز میں بگاڑ آ گیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں توازن کا معیار بگڑ گیا ہے۔ ہم ایک دکان سے چیز پتہ کرتے ہیں، اس کی کیا الگ قیمت ہوتی ہے، دوسری دکان میں وہی چیز الگ قیمت کی بکری ہوتی ہے۔ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کرایہ دے کر جاتے ہیں، ایک گاڑی والا ہم سے الگ قیمت لے رہا ہوتا ہے، دوسرا ہم سے الگ قیمت لے رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی بڑے آفس میں اپنا کام کروانے جاتے ہیں تو کسی کا کام اقربا پروری کی وجہ سے جلدی ہو جاتا ہے اور کوئی گھنٹوں لائن میں کھڑا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے توازن، جو ہمارے کام کا، ہمارے رویوں کا توازن بگڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر شک کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پر شک ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ایمانداری پر شک ہے۔ محبتوں کو لے لیں، محبتوں میں ہمارا توازن بگڑا ہوا ہے۔ ہم گھر کی سطح پر لے لیتے ہیں، والدین کا بعض بچوں کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے، بعض بچوں کو وہ سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بعض کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ، بعض کو وہ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ یعنی اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، ٹیچرز کا رویہ جو ہے بعض اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مشفقانہ اور بعض کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ متنفر قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں اس طرح سے ہمارے رویے بدل گئے ہیں؟ کیوں اس طرح سے ہمارے رویوں کے معیار بدل گئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو توازن کی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو متزلزل زندگی کی طرف لے کر چلے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے۔ آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں جا کر دیکھیں، وہاں پر وہ ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایمانداری کے معیار جو ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رویوں کے معیار برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کسی چیز کو کم زیادہ کر کے نہیں تردد کرنا پڑتا لینے کے لیے، یا یہ وجہ، یا کہ کسی آفس میں آپ کام کے لیے جاتے ہو، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری کوئی اپروچ نہیں، میری سفارش نہیں، میرا کام کس طرح سے ہوگا، آپ کا کام اپنے طریقے سے ہو جائے گا۔ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، ان کی ترقی کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا توازن بگڑنے نہیں دیا، اور ہم لوگوں کی تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا توازن جو ہے وہ بگاڑ لیا۔ ہم نے اپنے ترازو کو جو ہے وہ ایک پلڑا اوپر ہے اور ایک نیچے ہے، اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں بڑے مزے سے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ میری آپ سب سے صرف یہ درخواست ہے کہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور دیکھیے کہ اس پوری سورت میں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائی، اور ان نعمتوں میں صرف ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ناپ تول میں انصاف کرو، اور ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ یعنی یہ چیز صرف حکم ہے اس پوری سورہ میں۔ تو اس حکم کے پیش نظر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کی سپیریئر کوالٹی بتائی، پھر اپنی تحریری تخلیق میں سپیریئر کوالٹی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، پھر اپنی تخلیقات میں سب سے سپیریئر تخلیق جو ہے اشرف المخلوقات انسان ہے، پھر اس انسان میں سب سے سپیریئر کوالٹی اس کے بولنے کی، بیان کرنے کی طاقت ہے، پھر مزید سپیریئر اللہ تعالیٰ نے شمسی نظام بنا دیا، پھر مزید سپیریئر کہ اللہ تعالیٰ نے درخت اور پودے بنا دیے، کوئی انسان نہیں بنا سکتا، پھر اس سے زیادہ، پھر مزید سپیریئر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، پھر مزید سپیریئر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں توازن برقرار رکھا، یہ نہیں کہ طرف سے جھکا اور اٹھا ہوا ہے، توازن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید سپیریئر چیز جو حکم دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں سب سے سپیریئر حکم ہے، توازن قائم رکھو، انصاف رکھو، تولنے میں اونچا نیچا نہ ہو پلڑا، آپ تولو تو انصاف کے ساتھ تولو۔ یعنی ہمارے ہاں بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی ہم کو ترازو لے کے تو نہیں گھوم رہے کہ ہم بات کو، مطلب یہ کہ ہر چیز پہ ہم نے تولنا ہے، ہر چیز، ہر رویہ، ہمارا ہر کام، ہمارے ہاتھوں میں ترازو پکڑا ہے، اور اس کا توازن ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کی ایمانداری پر شک نہیں کریں گے، اور ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی طرح ایک دوسرے پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں گے کہ ہاں، دوسرے بندے نے اگر کوئی بات کی تو اس نے ایمانداری سے کی، کیونکہ اس کا اپنا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور دوسرے کے ایمان پر بھی یقین رکھے گا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ان باتوں پر عمل کرتی ہوں، اور میرے ساتھ آپ بھی اس بات پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے، اور میرے اس لیکچر کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی، اور اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے اور انصاف کے راستے پر چلنا نصیب کرے، اور جو ایک غیر مرئی قسم کا ترازو ہمارے ہاتھ میں، ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کا بیلنس برابر رکھے۔
بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.